सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज का दिन जो है, अगर मैं ये कहूँ ड्रामे से भरपूर था तो कुछ गलत नहीं होगा। रोना धोना था, लड़ाई झगड़ा था। रोना धोना से मेरी मुराद है मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत रो रही थी। फिर ऊंची आवाज़ से मेरी मुराद है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काफ़ी आज ऊंचा बोल रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनका गला भी ख़राब होगा। तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे जो आज लोग में काफ़ी एक्शन में नज़र आए। इसके साथ साथ आज कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, तो उन्होंने क्या बातें की हैं ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले हम सुनेंगे समी साहब का खिताब जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने समी साहब से किया, लेकिन समी साहब अब आप लोगों से करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया लीना, बड़ी शरारती हो गई हैं दिन ब दिन। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी को आप आपके तो दिल की बात है ना, इतनी दिल से निकलती है, आपके दिल से इतनी शौकी आप हो गई हैं कि दिल से आपने निकलती कहा है। समी इब्राहिम का खिताब बड़ा आज आप बड़ी खुशी फिर मना आप रही भी हैं। आज हाथ मिलाकर आ रहे हैं, ये भी तो बताएं ऑडियंस ना। जो है, जो हमारी ऑडियंस है, वो ये समझती है कि आपका ताल्लुक नून लीग से है, लेकिन आप आज जो खुशी और जो आपके चेहरे पे जो ग्लो कर रहा है आपका चेहरा, जो लड्डू फूट रहे हैं, उससे आज आप ग्लो इसलिए कर रहे हैं ना, आज आप हाथ मिलाकर आए हैं वज़ीर-ए-आज़म से, आप भी बड़ा ग्लो कर रहे हैं आज। देखें, सहाफ़ी सियासी लीडरों से तो मिलते रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस महारत से, जिस तरीके से इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं, वाकई वो अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को कामयाबी दे और पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उससे निकले। बहरहाल आपने जो 2-3 खबरें आज बताई हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की गिरफ्तारी, फिर रिएक्शन और बिलावल भुट्टो का रिएक्शन बड़ा अहम है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो आज एक बैकग्राउंडर था जिसमें मुलाकातें हुई पीएम सेक्रेटेरिएट में, पीएम साहब से भी एक ब्रीफिंग थी और भी इसके अलावा मुलाकातें हुई, कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई। तो जो एक मैं आपको ओवरऑल एक जो परसेप्शन, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों के बाद और प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनने के बाद जो परसेप्शन है वो बुनियादी तौर पर ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल इस बात का ख़तरा मौजूद है कि भारत पाकिस्तान पर भी कोई एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि जो कश्मीर में जो कुछ किया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह आइन में तब्दील करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म किया है। हुक्काम पाकिस्तान में, यहाँ इस्लामाबाद में लोग इस बात को इस तरीके से कंसीव कर रहे हैं और ये है भी हकीकत कि इसका ताल्लुक आइडियोलॉजी से है। जो हिंदू आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है नरेंद्र मोदी से, वो हिटलर से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि जो हिटलर था वो भी सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहा था और अभी हिंदू सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब। और एक यहाँ पर वो जेनोसाइड इस वक्त वो करने जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर इस वक्त तो कर्फ्यू है। जब ये कर्फ्यू उठेगा, लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? यही कि वो इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो बुनियादी तौर पर जो आज जो सारी हमारी बात हुई उसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई एडवेंचर या कोई ख़तरनाक कार्रवाई कर सकता है भारत। पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनको सबको इस्तेमाल करेगा और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी जो हैं, वो उनका रोल बहुत अहम होगा। मीडिया का रोल बहुत अहम है कि जिसमें इस जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम है, जो जेनोसाइड है वहाँ पर, और जो हिंदू सुप्रीमेसी कायम करने की कोशिश की जा रही है हिटलर स्टाइल पर, वो उसको एक्सपोज किया जा सके। और हुकाम का ये ख्याल है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो असम्बली, यूनाइटेड नेशन का जो इजलास है जनरल असम्बली का, उस वक्त तक अगर पब्लिक ओपिनियन इस तरह से की जाए कि जो भारत जो कश्मीर में कर रहा है उसको आगाह किया जाए, हाईलाइट किया जाए, तो उससे यकीनन
جو پبلک اوپینین ہے اس میں وہ بڑا فرق پڑے گا اور گورنمنٹس پر بھی پریشر آئے گا. لیکن جو بڑی آج انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں علینا اور رانا طاہر صاحب اور ہمارے ویورز کے ساتھ, کہ جو پرائم منسٹر جب گئے امریکہ کے صدر سے ملاقات کرنے کے لیے تو بڑی اسپیکولیشن ہوئی یہاں پر. کسی نے کہا جناب کہ یہ تو وزیر اعظم کو سعودی عرب نے فیسیلیٹیٹ کرایا جی, یہ تو پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ فیسیلیٹیٹ کروایا, وہ تو انہوں نے ساری جنت کروائی. پھر کسی نے کہا کہ جی وہ جو کشنر جو داماد ہیں صدر ٹرمپ کے, یہ بیسیکلی ملاقات انہوں نے کروائی ہے اور وہ پرنس محمد بن سلمان کے دوست ہیں, اور یہ سارا معاملہ ایسا ہوا. اور پھر جی یہ بھی بات آئی کچھ ہمارے جو شیعہ دوست ہیں, اور جناب یہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ ضرورت ہے پاکستان کی, تو اس لیے یہ ملاقات ہوئی. لیکن آج اس بات کا پتہ چلا کہ بیسیکلی جو امریکی سینیٹر لنڈزے گرہم ہیں ان کا اس ملاقات میں بڑا رول ہے, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. ان کی جو ملاقات ہے اس کا لنڈزے گرہم سے جو پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہوئی, اس میں جو افغانستان کا معاملہ ڈسکس ہوا اس کا بڑا گہرا رول ہے. افغانستان کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ سفارتکاری ہونی چاہیے, اور لنڈزے گرہم نے بھی آ کے ان سے یہی بات کی. تو وہ جب خیالات ملے آپس میں تو لنڈزے گرہم واپس گئے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا. اور ٹرمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پر اگلا الیکشن کا سال ہے رانا صاحب 2020, تو وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر خرچہ امریکہ کا بہت ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جب وہ جائیں تو ان کے کریڈٹ میں یہ ہو کہ میں افغانستان سے وکٹوریس نکلا ہوں. تو انہوں نے جب یہ ساری بات ٹرمپ صاحب سے کی تو ٹرمپ نے پھر بیہائنڈ تک جو چینلز گفتگو ہوئی ساری, اس میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو انوائٹ کیا. اب لنڈزے گرہم جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ سینیٹر ہیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ ان ہے. تو جب پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اس ون آن ون ملاقات میں جس شخصیت کو سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اندر بلایا وہ سینیٹر لنڈزے گرہم کی تھی. اب سینیٹر لنڈزے گرہم کا جو ٹویٹ آیا, یہ انیکسیشن جو بھارت نے کیا کشمیر کے حوالے سے, انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے خطے میں ایک نیوکلیئر جنگ شروع ہو سکتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے, جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تھا وہ افغانستان کے تناظر میں تھا, اور وہ اس کا تعلق بائی لیٹرل جو ایشوز ہیں ان سے تھا. قطعی طور پر بھارت کا مسئلہ اس میں ڈسکس نہیں ہونا تھا. اور وہ آج پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات بتائی کہ وہ تو جو بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس کی ثالثی کی بات, وہ تو اس لیے تھی کہ خیال یہ تھا الیکشن کا وقت ہے تو نریندر مودی پاکستان سے بات نہیں کریں گے, الیکشن کے بعد وہ بات کریں گے. لیکن پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے بعد میں بھی کوشش کی تو آگے سے بڑا تکبر تھا. تو انہوں نے کہا کہ بشکک میں یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی بات انڈیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں, وہاں پر ایک ماحول ایسا تھا کہ میں نے اسی پریس کانفرنس میں ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا, تو غالباً پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس 370 اور اس کا وہ جو یہ ساری معاملہ جو بھارت کرنا چاہ رہا تھا اس کا اتنا ڈیپلی تو شاید ان کو علم نہ ہو, لیکن یہ کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ سودا ہو گیا جس طرح یہ اپوزیشن نے نعرے لگانے شروع کیے ٹریڈر کو لاؤ اور جناب یہ تو مکہ ہو گیا. آج میں صالح ہمارا دوست ہے یہاں پر منی چینجر ہے, تو میں آج وہاں پر رکا تھوڑی دیر کے لیے کپ چائے کا پینے کے لیے, تو وہ مجھ سے اس نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار جو کلائنٹ بھی آتا ہے وہ آ کے یہی بات کرتا ہے ہم سے کہ یہ تو جو امریکہ گئے تھے تو ان کو تو پتا تھا سب کو یہ کام ہونے والا ہے, تو وہ تو بس سودا کر کے آ گئے ہیں. تو یہ ایک پرسیپشن, اور اسی پرسیپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے بھی ساری گفتگو کی. اور دیکھیں اب وہ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ سارے کا سارا مکار سودا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا, آج اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی. ہمارے دوست روف کلاسرا نے یہ سوال کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اگر جیت جاتے ہیں تو ایک کوئی صورت نکل آئے گی مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کی, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کسی تھرڈ پارٹی نے آپ کو یہ کہا تھا یا کوئی آپ کی بیہائنڈ دا کرٹن کوئی سفارتکاری ہو رہی تھی کہ کسی نے یہ تاثر دیا تھا آپ کو؟ تو عمران خان نے پرائم منسٹر نے یہ بات بتائی کہ ایسا کچھ نہیں تھا, کسی تیسری قوت نے مجھے نہیں کہا اور کوئی بیہائنڈ دا سین بات نہیں ہوئی. صرف یہ ہوا تھا کہ میں جب اٹل بہاری واجپئی سے ملا جو بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے,
تو انہوں نے بتایا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ مشرف کے دور میں ہم بالکل مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے آلموسٹ ایک ایگریمنٹ پر ہم پہنچ چکے تھے، تو وہ نہیں ہوا. تو اس لیے پرائم منسٹر نے کہا میرا یہ خیال تھا کہ یہ بی جے پی ہی اس کو کر سکتی ہے، لیکن جو نریندر مودی کی سوچ ہے وہ تو کیونکہ ایک ہندوتا قائم کرنا چاہتے ہیں، ہندو سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ یہ جو تقسیم ہے اس کو مانتے ہی نہیں. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے گروز کی کتابیں پڑھیں جن سے وہ متاثر ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو وہ تو اس تقسیم کے خلاف ہیں. وہ تو اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح ان سے دور ہوئے تھے کہ یہ تو انگریز سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں، بس چھوڑ دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم بعد میں خود فیصلہ کر لیں گے. ایک اور بات جو ہمیں آج سمجھ میں آئی رانا صاحب وہ یہ تھی کہ 5 سال مودی نے کشمیر میں قتل و غارت کی، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی یہاں پر یا جو ورلڈ کانشیس تھا وہ سب سویا رہا، اور مودی گاٹ اوے ود دیٹ، کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کی وجہ سے آج اسلام آباد میں یہ اس وقت یہ پرسیپشن ہے پاکستان کی گورنمنٹ میں، عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں، تحریک انصاف یہ سوچتی ہے کہ وہ 5 سال کیونکہ کسی نے چیک نہیں کیا، تو اس لیے مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام بھی کر دیا. اور اب اگر مودی کو نہیں روکا گیا تو اگلی باری پاکستان کی ہے. اور ایک جو خطرہ ہے رانا صاحب، جو خطرہ وہ کیا ہے کہ جب یہ جو اس وقت جو کشمیر کی جو ریزسٹنس، جب یہ کرفیو ہٹے گا اور وہ لوگ باہر نکلیں گے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی وہاں پر جس طرح، یعنی یہ بات طے ہے کہ پلوامہ پاکستان کی کسی تنظیم نے نہیں کروایا تھا اور انڈیا کوئی ثبوت نہیں دے سکا. پرائم منسٹر نے کہا کہ جہاز انہوں نے بعد میں پہلے بھیجے اور ڈوسیئر بعد میں بھیجا. تو پلوامہ میں کوئی پاکستان کا عمل دخل نہیں تھا، لیکن الزام پاکستان پہ بھارت نے لگایا. تو ابھی بھی جب جینوسائیڈ وہاں پر ہوگی، جب یہ قتل و غارت کریں گے کشمیر موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ ختم نہیں ہوگی، تو پھر اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں گے، رد عمل آئے گا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں گے. دوسری بات میں آپ کو رانا صاحب یہ بتاؤں، پاکستان یہ طے کر چکا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود وہ کسی کالعدم تنظیم کو، کسی جہادی تنظیم کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. کیونکہ اس موقع پر اگر کوئی بھی کسی بھی واقعے کا فٹ پرنٹ اگر پاکستان میں آتا ہے تو پھر کشمیر کاز کو بھی نقصان ہے، پھر جو پاکستان ہے اس کا کیس بھی خراب ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، اور اس وقت یعنی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، پہلی دفعہ پلوامہ میں کچھ فیوریبل چیزیں آئیں، اور اب اس کے بعد لوگ جو یہ اپنے ہی آئین کو انہوں نے ابروگیٹ کیا ہے اور جو ایک اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، یو این کی جو قراردادیں ہیں اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے، تو دنیا جو ہے اس کو ہضم نہیں کر رہی، اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہی. لیکن اور پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، انڈین سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کروا دی گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دے گی. لیکن پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے، حکام یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ میں جو پٹیشن خود انڈین اسٹیبلشمنٹ نے دائر کروائی ہے، اور وہ ایک سیفٹی وال کی طرح ہے کہ اگر دنیا سے کوئی ریئیکشن بہت آیا اور میڈیا نے اس حوالے سے کوئی ایک کیمپین بلڈ اپ ہوئی اور کشمیر بلو آؤٹ ہو گیا، تو پھر اپنے فیس سیونگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ جو ایبروگیشن کی گئی ہے، یہ جو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا کشمیر کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. لیکن اس کا امکان تبھی ہے رانا صاحب اگر جو پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ اس میں پاکستانی اور کشمیری کیمپین کریں، اور پھر ایک ایسا ماحول بنے کہ جس میں ایک وے آؤٹ اپنا ایزی فیس سیونگ کے لیے نریندر مودی کی اسٹیبلشمنٹ یا انڈین سپریم کورٹ یہ سوچے. اور اگر کہیں پہ ریزسٹنس نہیں ہوئی تو پھر سپریم کورٹ بھی انڈیا کو وہ فیصلہ نہیں کرے گی. لیکن جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان کے جو حکام ہیں رانا صاحب، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، آخری حد تک جائیں گے. اس حوالے سے بالکل قطعی طور پر نہیں کسی چیز سے بھی روکا جائے گا. یہ جو ساری ڈپلومیسی ہے، یہ جو ساری ایفرٹ ہے، اس کو ابھی بڑا ایک مومنٹم ملنے والا ہے اور مل رہا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی تک
یہ مومنٹم بلڈ اپ ہوگا اور اس وقت تک پاکستان چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا میسج UN سے ملے بھارت کو کہ وہ یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو یا اس کے حل کے لیے کوئی کوشش ہو. تو بڑے پر امید تھے پرائم منسٹر, ڈٹرمن تھے, ہر چیز بڑے کلیئر ان کا ذہن تھا. وہ کوئی ہی واز ناٹ منسنگ ہز ورڈز, ہر چیز کا انہیں پتہ تھا. لیکن جو اصل جو رول انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا کا رول ہے, میڈیا کو کمپلیمنٹ بھی کیا انہوں نے, پاکستانی میڈیا کو, کہ اس کرائسس میں بھلے ویسے جو کچھ مرضی کرتا رہا میڈیا, لیکن کشمیر کے معاملے میں پاکستانی میڈیا نے جو ایک یکجہتی دکھائی ہے. اور پھر عام آدمی کا بڑا رول ہے. سوشل میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ہٹلر سٹائل پہ سب کچھ ہو رہا ہے. جس طرح ہٹلر نے ایک اپنی ایرین سپریمیسی کے لیے کلینزنگ کی, اسی طرح بھارت بھی ہندو جو سوچ ہے اس کو مسلط کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ بڑا ایک وہ تھا. اور ایک پھر جب ہم نکل رہے تھے تو ایک سوال یہ بھی ہوا کہ جناب یہ بڑا شور مچ رہا ہے, جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ ساری ڈپلومیسی پہ زور دے رہے ہیں, میڈیا کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیشین ہے, یہ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ذرا ان سے بھی اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنا بیک ڈور کوئی چینل بنا لیں. تو عمران خان صاحب بڑا ہنسے اس پہ. انہوں نے کہا بیک ڈور چینل کی کیا ضرورت ہے, وہ ایک بات مانگتے ہیں. انہوں نے ہاتھ کر کے نا ایک بات مانگتے ہیں, وہ بس ایک بات. کیا ہے وہ بات؟ بھائی یہ جو حساب کتاب ہے یہ چھوڑ دو, یہ جو کرپشن کے پیسے ہیں یہ مانگنا بند کر دیں, یہ جو احتسابی عمل ہے اس کو روک دیں. وہ تو یہ مانگ رہے ہیں, اب وہ کیسے کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتے. تو ابھی اس معاملے میں عمران خان صاحب کسی طرح کا بھی کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. کمپلیٹلی ٹوٹل وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے یہ جو کیا ہے کام, اس سے بھارت ایک شکنجے میں آیا ہے. کیونکہ ایک اس کا ہسٹوریکل انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی دیا کہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا جب بنگلہ دیش کی ادھر بنگالیوں نے جب موومنٹ چلائی, تو جو ویسٹ میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا انڈیا نے, اور انہوں نے کہا کہ جی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, وہاں پر کلینزنگ ہو رہی ہے. تو کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ ان چیزوں پہ بڑا سینسٹیو ہے, تو وہ انہوں نے اس بات پر پاکستان کے خلاف پھر ایک بیانیہ جو ہے وہ بنا. اور پھر کارگل کے بعد تو بالکل ہی پاکستان ڈسکریڈٹ ہو گیا اس کا بیانیہ. اب کشمیر کے اندر جو بھارت کرنے جا رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کا الزام وہ پاکستان پر لگاتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں فوج نے یہ کیا. اس وقت بھارت کی فوج جو کچھ کر رہی ہے کشمیر کے اندر, کلینزنگ کر رہی ہے, ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہے, جینوسائیڈ کر رہی ہے. وہاں پر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, کرفیو کے اندر بھی ان کو مارا جا رہا ہے, اور کوئی انفارمیشن باہر نہیں آ رہی. تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر پاکستانی جہاں جہاں بیٹھا ہے, جہاں اس کو کوئی ویڈیو ملتی ہے, جہاں اس کو کوئی بات ہوتی ہے, تو وہ اس کلینزنگ اور اس سپریمیسی کی جو بھارت جو ہندواتا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بہت پر امید ہیں کہ ورلڈ کانشیس کو ابھارنے میں پاکستان ضرور کام ہوگا. اور ہر ہو سکتا ہے یہ ایشو, بیکاز آپ ان سے ملے ہیں, کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس ایشو کو حل کر پائے گی؟ آپ نے کیا دیکھا باڈی لینگویج؟ باڈی لینگویج تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بہت ڈٹرمن ہے. وہ اس معاملے میں سارے ریسورسز استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, پوری پلاننگ. اب دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی چلے جائیں فورن سیکیورٹی کونسل میں. تو سیکیورٹی کونسل میں اگر آپ سیدھے بغیر تیاری کے چلے جائیں اور وہ کونسل اس کو ریجیکٹ کر دے تو یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. تیاری کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو وکلا کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے پورا کیس بنا رہی ہے سارا. اور وہ جو بھی فورم ہے, چاہے وہ کرمنل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کسی بھی ایریے کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں کر سکتے. اور بھارت یہ جو کر رہا ہے یہ ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنا چاہ رہا ہے. یہ جنیوا کنونشن 47 ان کا آرٹیکل شاید ہے, اس کی وائلیشن ہے, بھرپور کلیئر وائلیشن ہے. تو دنیا میں بھارت اپنا یہ جو اس نے اینیکسیشن کی ہے اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور جو کشمیری ہیں اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب کو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپ کا اہم رول ہے, جہاں پر بھی ہیں آپ جو ایٹروسٹیز ہیں, جو مظالم ہیں, جو کچھ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, کہ اس سے
इसके अलावा डेलीगेशन जाएंगे, मीडिया से बातचीत होगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी इंट्रेंच्ड है, लेकिन ये जेनोसाइड है। ये वो चीज़ें भारत करने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया जिसको रिजेक्ट करती है। ये आप सेटलमेंट, आप डेमोग्राफी तब्दील करने जा रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड कॉन्शियस इसकी परमिशन नहीं दे सकता। तो पहला रास्ता पाकिस्तान, भरपूर डिप्लोमेटिक कार्रवाई, लेकिन फिर इसके बाद अगर और कुछ नहीं हुआ तो फिर वो जो रास्ता है जिसमें जंग का रास्ता है, क्योंकि कश्मीरियों का खून बहे, ये पाकिस्तान ये तो क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, बहुत से पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि जो हमने न्यूक्स हैं वो खेलने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, और ना ही हम लोगों ने हाथों में हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं। आप अलर्ट करें अपने न्यूक्स को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप ऐड इन करें उन्होंने कि भाई ये हम आपको डेडलाइन देते हैं और बताएं आगे आपने क्या करना है। बहुत से लोग ये सोच रखते हैं, ये आप उनकी सोच देखें कितनी अग्रेसिव है। ये बात बिल्कुल सही है और हम कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी बिल्कुल करें आप, लेकिन अगर आपको डिप्लोमेसी में कोई चीज नहीं मिल रही है तो भाई आपने क्यों रखे न्यूक्स। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो, लेकिन देखें अगर वो जो बात है वो तो इमरान खान कर चुके हैं ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर कह चुके हैं पार्लियामेंट में कि मैं ये ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। लेकिन फिर अगर कन्वेंशन देखें, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और जो कन्वेंशन वार है अगर ये 4 दिन भी जारी रहे तो आपको पता है कितना उस पर पैसा खर्च होता है। तो वो उस कन्वेंशन वार 4, 5, 10 दिन अगर रहती है, फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको इस्तेमाल करेगा ना न्यूक्स को। न्यूक्स अगर इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या बचेगा एंड पे? तो न्यूक्स की हद तक कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो इंडिया है एग्जैक्टली वो इकोनॉमिक हब है बहुत से इंटरनेशनली आपकी जो कंट्रीज हैं वो कैसे जाने देंगे? वो जाने नहीं देंगे, उनकी अपनी जो स्टेक पे आ जाएंगी। जी अलीना, बात ये है जहाँ तक मामला है ना, ये भारत की ने जो कुछ कश्मीर में किया, जो समी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से की सोच बताई है, ये बात बिल्कुल सही है कि आलमी ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बताऊं, ये खराबी कहाँ पैदा होती है। ये आलमी ज़मीर को जगाने की बात कर रहे हैं हम, प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लेकिन अलीना, यहाँ पे वो लोग जो इस मुल्क में ऐसी बदरुएं मौजूद हैं जो यहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों को कश्मीर के मजालिम से तशबीह देते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। इनको देखें, बात सुने, आज मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है? वो नून लीग के कुछ लीडरों को मैं सुन रहा था कि जी मकबूजा कश्मीर में जो भारत कर रहा है ये हुकूमत यहाँ पे मुस्लिम लीग, और बेशर्मो तुम तो इस मुल्क को लूट के खा गए, इस पे डाका मारा, दुश्मन ने जो कुछ नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात लोगों को मेरी बात सुनो। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं बिल्कुल सुनूंगी। वो जो आपने ज़मीर की बात की है ना कि आलमी बरादरी का ज़मीर जागना चाहिए, तो मैं इस पे दुआ ही करूंगी कि आलमी बरादरी का ज़मीर जाग जाए। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ पर एक पैगाम है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से और कश्मीरियों की तरफ से हमें आया, और उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में जो इंटरनेट बंद है वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर चाहे तो, जो चाइना की सैटेलाइट है या कोई मगरबी सैटेलाइट है, उसके अगर आप इंटरनेट की जो सर्विस है, जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है, अगर आप उन्हें वहाँ पर दे दें तो पूरी दुनिया इस वक्त ये देख सकती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमारी हुकूमत को थोड़ी सी जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। जी राना साहब, अब समी साहब ने जो खिताब किया है, अगर आप इसमें कुछ दुरुस्त करना चाहें, जो कि आप नहीं करेंगे, बाकी आप बताएं। जो देखिए, मैं बात ये है, देखिए दुरुस्त करने की जो बात है ना, नहीं मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म ने जो बातें समी साहब ने की, वो कौम की आवाज़ है, जो बात होने ये चाहिए। लेकिन मैं तो जो अर्ज़ कर रहा था अलीना, कि ये तो है काम के हुकूमत करेगी, सफारतकारी करेगी, दुनिया को बताएगी, जनरल असम्बली के सेशन तक सारा कुछ, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान की इन कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपनी लूट मार को कवर करने के लिए, बचाने के लिए, आप देखें ना, मुझे आप बताएं कि जो शख्स करप्ट अनासर की गिरफ्तारी का मवाजना मकबूजा कश्मीर के अवाम पर भारतीय मजालम से करे, उसको क्या वो पाकिस्तान का कोई सही इमेज पेश कर रहा है? बजाय इसके इनको तो चाहिए कौम के सामने आए, कहें जी हमें माफ़ कर दें, जो लूटमार की हम वापस करते हैं, तो इनकी जान छूट जाए।
یہ اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے پاکستان کو آئے دن بدنام کرتے ہیں. اور آج جو مریم صاحبہ کی گرفتاری پر جو بلاول بھٹو صاحب نے جو ریئیکٹ کیا جس طرح، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، ان کے ابا جی گرفتار ہوئے، وہ اس طرح سے نہیں پھٹے، ان کی پھوپھی گرفتار ہوئی. تو بیسیکلی وہ آج کیونکہ یہ جو وہ نام تو نہیں لے سکتے تھے نا اپنی پھوپھی کا، تو مریم نواز کے نام پر جو انہوں نے یہ ریئیکٹ کیا ہے نا، وہ ان کی فرسٹریشن ہے. کیونکہ اس پہ پروگرام میں بات کریں گے، یہ جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا صادق سنجرانی صاحب کا، اس میں پیپلز پارٹی نے، یہ نون لیگ کے لوگ جو ہے نا، ان سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. زرداری صاحب سے رابطہ ہو گیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایسا کمال دکھایا کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین ہے. تو زرداری صاحب یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا خدمات کے سلے میں، ان خدمات، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، مینجمنٹ وہ بہت کرتے ہیں چیزوں کی. اب وہ انہیں ریلیف نہیں ملا. جب انہیں وہ ریلیف نہیں ملا تو ایک تو انہوں نے آ کے خود جو ہرزہ سرائی کی کہ یہ مہاجر کون ہوتے ہیں اور یہ کون ہوتے ہیں اور یہ وہ ہے، ان کی فرسٹریشن تھی. نہیں تو آصف علی زرداری سے آپ اس قسم کی گفتگو توقع نہیں کر سکتے. بڑے سیانے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کون سی بات میں نے کہاں پر کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بلاول بھٹو کو بڑی شدید فرسٹریشن ہوئی، اس لیے کہ ان کو جو ریلیف ملنا تھا کہیں سے بھی وہ نہیں مل رہا. اور اب یہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال کہ اس وقت جو سچویشن ہے ساری، اس میں پیپلز پارٹی سٹینڈز نو ویئر. حالانکہ وہ توقع یہ تھی کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا. ابھی بھی امید ان کی ہے. یہ اپنی اب پھپھو کا انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن کہ خواتین، اور انہوں نے دیکھے نا عمران خان کے اس دور کو اور صرف اس گرفتاری کو، وہ جو ڈکٹیٹروں نے، جو ضیاء الحق نے تو ان کے نانا کو پھانسی دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. تو غصے میں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، کس طریقے کی اکثر نہیں پتا ہوتا جب وہ غصے میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا آج ان کا جو یہ بیان تھا، یہ جو اس نے دیکھیں، یہ ایک بڑا جو بنیادی طور پر جب کرائسس آتا ہے اور لیڈر جب بات کرتا ہے تو پھر اس کی جو پولیٹیکل ایکیومن جو ایک ورڈ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی اس میں میچورٹی ہے، کیا یہ نیشن کو لیڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو بلاول بھٹو جو ہے نا روزانہ جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اس کی وجہ وہ فرسٹریشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جو ریلیف وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں ملے گا وہ نہیں ملا. تو یہ اس لیے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو، کیونکہ آج پھر پرائم منسٹر نے، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی، انہوں نے کہا کہ یوں کا پرائم منسٹر کہ ایک چیز مانگتے ہیں، وہ ایک چیز، جس طرح ڈاکٹر فضا کہتی ہے نا نمبر 1 پروگرام ہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز مانگتے ہیں، وہ ایک چیز، تو وہ میں نہیں دے سکتا. سر وہ بیسکلی نا بلاول صاحب جو ہے نا، ہمارے بلاول صاحب، ان کو نا بیسکلی فکر نہیں ہے. ان کو مجھے لگتا ہے اپنی زیادہ فکر ہے. وہ آپ کو پاک لین کا سارا ایشو پڑا ہے، وہ ناشتے واشتے مجھے لگتا ہے باہر آنے والے ہیں. نہیں وہ اس میں زیادہ پرابلم جو ہے ان کو میں آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے تو بلائیں گے. میں آپ کو بتاؤں جو زیادہ ایشو ہے نا وہ ہے سندھ چیف منسٹر کا. سندھ کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ اگر چیف منسٹر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ایک نیا بندہ لانا، سب کرنا، اور اپوزیشن بھی ہے بہت زیادہ، تو وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں. اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ان کی پریشانی ان کو ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. یہ بنیادی طور پر جو میں سمجھ، جو مجھے آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے. نہیں بات یہ علی نا، جی دیکھیں بلاول بھٹو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ تھا جب سے ان کو کمپنی کا ڈائریکٹر. اب ابا جی نے اگر 2.5 سال کے بچے کے نام پہ کرپشن شروع کروا دی تو اس قوم کا کیا قصور ہے؟ ان کو میچور ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے، ان کو شناختی کارڈ بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ابا جی یہ میرے نام تے تسی کی واردات باندھے رہے ہو، میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن بلاول صاحب ان سارے چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے رہے. آپ کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو کا نام پول ہے؟ اب آپ آئے اصل ایشو کی طرف بھائی جان. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو آج گرفتار کیا گیا، یہ دیکھیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس 1459 کنال ایک زمین ہے. اس کے کوئی ذرائع آمدن نہیں بتا سکتی یہ جب نیب میں پیش ہوئی. تو اللہ کی زمین ہے، اس کے کیا ذرائع آمدن؟ اس کے بعد آپ کی اور میرے پاس تو نہیں، چودھری شوگر مل جو ہے اس میں جو ان کے حصص ہے ان کے حوالے سے کوئی نہیں.
اب یہ دیکھیں اچھا آپ کو پتہ ہے جب یہ سوال کیا نیب نے مریم صاحبہ سے یہ بڑا خطرناک جواب ان کا کیا جواب بڑا خطرناک جواب تھا بتا ویسے دیں نیب کے لیے خاص طور پہ. انہوں نے کہا کہ یہ دادا جی سے پوچھیں. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں, یا دادا جی کو جگا دیں یا پھر نیب کے مجھے ایک بڑے سینئر آدمی نے یہ بتایا کہ ان سے جب بھی سوال ہوا کسی چیز کا تو وہ آگے سے کہتی ہیں یہ دادا جی کو پتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. اپنے ابا کا نام بھی نہیں لیتی, دادا جی کا. اب دادا جی سے ملنے کے لیے تو اس کو نیب کے افسر کو کن پٹی پہ اپنے گولی مارنی پڑے گی, ٹھک جائے پھر واپس کیسے آئے. دلی خواہش تھی, انہوں نے انٹریکشن بتائی ہے مریم صاحبہ نے. اپنے بزرگوں کی بخشش کے لیے نا صدقات دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اپنے تمام اس طرح کے کرپشن کے معاملات ان بیچارے میاں شریف صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بھئی میاں شریف صاحب تو اقتدار میں نہیں رہے, اقتدار میں تو آپ کے ابا جی رہے, آپ کے چاچا جی رہے. مال سارا جو توڑا گیا یہ تو ان کے اقتدار میں توڑا گیا. اچھا دوسرا ایک وہ اور بات کرتی ہیں, جیسے ہی وہ ان کو کافی پینے کا بہت شوق ہے. اچھا تو جب وہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کافی لاؤ. نیب والے جو ہے نا وہ خاص طور پر پھر بندوبست کرتے ہیں ان کے لیے کافی کا. وہ سوال کا جواب بعد میں دیتی ہیں, کافی پہلے کہتی ہیں کافی لے کے آؤ. اور وہ جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ دادا جی سے پوچھیں. پیسے کا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا, دادا جی سے پوچھیں. انہیں رکھا بھی بڑی اچھی جگہ پر ہے, کسی مخصوص عمارت میں رکھا. اچھا اب جناب اچھا اب دیکھیں, اب تو بتائیں نا اب جو نیب والے کیا بتا رہے ہیں, ذرائع تو آپ کے ذرائع بڑے ذرائع جو ہے نا, لیکن یہ ویسے ذرائع آمدن نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے تھے جن کا پتہ نہیں چلتا تھا. جی جی یہ بتائیں نیب کے ذرائع کیا وہ کہتے ہیں جی کہ اگلی جو باری ہے نا وہ جو ایک ان کے بڑے ذہین و فطین پروفیسر ٹائپ جو کہتے ہیں ڈاکٹروں میں ہیں بھی صحیح, ان کا نام ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر ایس این اقبال صاحب. اور عید انہوں نے بہرحال مینیج کر لی ہے, عید وہ اپنے گھر ہی کریں گے. اور باقی جو ہیں یہ مفتہ اسماعیل صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے بڑا مفتہ شاعر نون لیگ کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے. شہباز شریف صاحب دیکھیں الیکٹڈ ممبر بھی نہیں تھے بھائی جان, مفتہ لگا کے وزیر خزانہ. شہباز شریف صاحب, ایس این اقبال کے بعد باری ہے جناب شہباز شریف صاحب کی. تو اب یہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو بلاول بھٹو کی فرسٹریشن کا باعث ہے کہ یہ ایک ایک کر کے وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور سارے چہرے جو ہیں وہ دیواروں کے پیچھے چھپتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چلو کہ بجھے بجھے سے گھر کا مرثیہ کہیں, وہ چاند تو اتر گیا حویلیوں کی اوٹ میں. یہ جو پرابلم ہے نا, وہ کہتے تیرے میرے ملاپ پہ دشمنوں کی سازشیں, وہ سانپ سے رینگتے ہوئے پہلیوں کی اوٹ میں. تو بھائی یہ اب بڑا پریشان کن یہ مرحلہ آ رہا ہے اور اس میں بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے اور ایگریویشن ہوگی. یہ کشمیریوں پر ظلم کے خلاف اتنا نہیں چیخے بلاول صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جتنا آج مریم نواز کی گرفتاری پر چیخے چلائے ہیں بھائی جان. سمجھ ہی نہیں آیا تھا بولا کیا ویسے. یہ دیکھیں ایک نیب والے بھی عجیب لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی خواتین میں وہ کریکشن کر دوں, وہ تھا وہ سانپ سے رینگتے ہوئے چمبیلیوں کی اوٹ میں. میرے وہ منہ سے وہ نکلے چمبیلیوں کی اوٹ. ٹھیک ہے بھائی جان آپ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے. کتنی خواتین پاکستان کی جیلوں میں ہیں, تھانوں میں ہیں. آپ کتنی کو اس طرح کے ڈے کیئر سینٹر میں لے جا کے رکھ لیتے ہیں. جی یہ امتیازی سلوک نہیں ہے, یہ ترجیحی سلوک نہیں ہے. اس کا نیب والے کیا جواب دیں گے. آپ کیوں پاکستان کا آئین کہتا ہے ہر شہری کے ساتھ مذاہبی سلوک کیا جائے. سمیع صاحب تو اب صاحب کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا نا سمیع صاحب, ذرا آپ نے نیب کے ذرائع سے پوچھے تو صحیح. آپ کے جو بڑے دل کے قریب آپ کے ذرائع ہیں, ذرا ان سے پوچھے تو صحیح وہ ایسی جگہوں پہ کیوں رکھتے ہیں. اب نہیں سنیں گے. نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں, آپ خوشی سے فون اٹھیں گے. مجھے یہ بتائیے یہ سارے اپوزیشن کے بندے ہی نیب کو نظر آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے. وہ پرویز خٹک صاحب آ گئے ہیں نا, کے پی کے نیب نے کہا وہ ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں میرے خیال میں. اعظم خان صاحب کے بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں, فیصلہ تو کریں. بھائی جان انکوائری چل رہی ہے نا. زلفی بخاری کی ٹی ٹیز بھی تو ہے. وزیر جنگلات پکڑے گئے پنجاب میں, بس آپ نے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب پکڑے گئے نا, ایک وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں اس میں, ان کو پکڑیں گے. دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ کا قصور ہوگا تو پکڑا جائے گا, بچے گا کوئی نہیں, بچے گا کوئی نہیں. اس بارے میں فکر نہ کریں. جو اس نے بھی مال بنایا ہے نا وہ بچے گا نہیں. لیکن علینا بات یہ ہے, میری بات سنیں, کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس مملکت خدا دار پاکستان نے جن لوگوں کو کئی مرتبہ یہاں اقتدار ملا, ان کو اس مملکت پر رحم کرنا چاہیے اور اپنی کرپشن اور بدعنوانی کی سزا پاکستان کی ریاست کو نہیں دینی چاہیے. لیکن میں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ,
آج جو پرائم منسٹر عمران خان کی یہ بات کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر نریندر مودی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے، اس بات یعنی پاکستانی حکومت اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ کہیں پاکستان کے بارے میں جو ایڈونچر ہے کوئی مودی نہ کرے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان معاملے کا حل ڈپلومیسی سے چاہتا ہے، لیکن پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، اس وقت چوکس ہے پوری فوج، اور ذکر نہیں کر رہے اس کا عمران خان پرائم منسٹر، کیونکہ وہ یہ بلیک، انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ وہ یہ نہیں دنیا کو تاثر دینا چاہتے کہ وہ کوئی بلیک میلر ہے، لیکن اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو یہ کہاں تک جائے گی۔ اور پھر ایک جو امید ہے ہمیں کہ کیونکہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، اور جینوئنلی پاکستان یہ سمجھتا ہے، یہ کہا پرائم منسٹر عمران خان کہ وہ جو ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس کے سربراہ ہیں وہ گوادر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن اگر یہ مودی جو کشمیر میں گیم پلے کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ویسٹرن بارڈر سے اگر ہمیں فوجیں ہٹا کے ایسٹرن بارڈر پر لانا پڑی تو وہ جو عمل ہے افغانستان کا یہ بہت انفارچونیٹ، بہت شکریہ سمیر صاحب، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ وہ متاثر ہو۔ بہت شکریہ سمیر صاحب آپ کا بھی، رانا صاحب آپ کا بھی، لیکن جو میں اتنا کہنا چاہوں گی مودی جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے اور وہ ایک ایکسٹریمسٹ سوچ رکھتا ہے، تو اس کو مذاکرات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔